So praise the Lord, greetings in Jesus' mighty name. मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो. So, how are you all guys doing, huh? आप सब कैसे हैं आज? Very nice. So, today I will be sharing the 7 words of Jesus on the cross, their summary. तो आज मैं जो सात सलीबी कलमात है उनका निचोड़ बताऊंगा. Okay, so let's start, Anna. So today I will be sharing just a summary of 7 words on the cross of Jesus on the cross. Now these are traditionally spoken on Good Friday, but as you know, I don't follow traditions much. Therefore, I will share it today. So मैं ये 7 कलमात की समरी दूंगा, ठीक है ना. रस्मी तौर पर ये वैसे गुड फ्राइडे के दिन बोले जाते हैं. अगर आपको पता है मैं रस्मों को फॉलो नहीं करता, तो मैं आज ये जो है शेयर करूंगा. Yes. I will not speak on 7 words, rather their summary, and 7 words will be discussed in part 2 of this teaching. ठीक है, तो मैं 7 कलमात के ऊपर बात नहीं करूंगा. 7 कलमे इटसेल्फ क्या थे वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा. अभी जो 7 कलमों का निचोड़ है, इनकी मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है ना, ये बताऊंगा और आपको समझ लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. Yes. And I'm sharing on the request of my beloved disciples, because they asked me that they want to know revelation insight into these 7 words. So मैं अपने महबूब, अपने अजीज शागिर्दों और रूहानी बेटों की रिक्वेस्ट पे ये शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई हमें जो है 7 सलीबी कलमात का मुकाशफा चाहिए. ठीक है. But my disciples said, Daddy, we are quite bored from hearing same old traditional things repeated every year on good old Friday. Now teach us something fresh and unique, loaded with Holy Ghost revelations. So मेरे शागिर्दों ने मुझे बोला कि डैडी भाई हम बोर हो गए हैं, वही पुरानी रस्मी चीज़ें एवरी साल हम रिपीट करते हैं, सुनते हैं गुड फ्राइडे पे, गुड ओल्ड फ्राइडे पे, ठीक है ना, गुड ओल्ड फ्राइडे पे. तो अब हमें कुछ फ्रेश और यूनिक जो है ना बताएं, जो रूह कुदस के मुकाशफा से भरा हो. So फिर मैंने क्या कहा? This is why I will not talk about historical aspects or traditional concepts of these 7 words, rather pure revelation, insight and deeper understanding on these 7 words. So इसलिए मैं जो है हिस्टोरिकल बातें नहीं करूँगा इन 7 कलमात की, ठीक है ना, हिस्टोरिकल तारीखी बातें कि उस वक्त ये हो गया, उस वक्त ये ज़माना था, उसकी ये, और ना ही मैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बताऊँगा, रस्मी चीज़ें हैं कि ये वो, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी लोग डिस्कस करते हैं और काफ़ी हद तक कलीसिया को पता भी है आप लोगों को. मैं जो फोकस करूँगा इस टीचिंग में वो होगा प्योर रेवलेशन, खालिस मुकाशफा और खालिस तौर पर गहरी समझ, डीपर अंडरस्टैंडिंग इस 7 कलमात की. ओके. Now the revelation of these 7 words of Jesus on the cross is dedicated to all my disciples across the world. Yes. It's a revelation they have asked. It's a revelation they will get. ठीक है, तो भाई आज का जो ये मुकाशफा है और आज के जो मुकाशफात हैं, यहाँ तक कि आगे भी आएंगे, तो मैं ये डेडिकेट कर रहा हूँ अपने तमाम शागिर्दों के नाम, ना सिर्फ जो यहाँ पर हैं बल्कि यूट्यूब के ज़रिए दुनिया भर में जहाँ पे मेरे शागिर्द हैं, उन सब के लिए मैं ये एक ही बारी में प्रीच करने लगा हूँ. ठीक है, 7 कलमे, ठीक है ना, क्योंकि मुकाशफा उन्होंने मांगा है, सो मुकाशफा ही उनको मिलेगा. ठीक है. सो आज के नाम मेरे, आज की शाम मेरे शागिर्दों के नाम. So let's move. So now these 7 words on the cross are actually Jesus' conversation with people before translation. अब आप गौर से सुनिएगा, सारे सुन रहे हैं? Yes. अगर नहीं समझेंगे, गौर से नहीं सुनेंगे, ये बहुत गहरी बातें हैं, आम बातें नहीं हैं, ये आपके सर के ऊपर से चली जाएंगी. ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये रूह कुदस की तहरीक है. रूह कुदस नहीं मदद करेगा, आपको समझ भी नहीं आनी, आप बोर हो जाएंगे. ठीक है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा. तो क्या है ये जो 7 कलमे हैं ना, ये यीशु मसीह की कन्वर्सेशन है. कन्वर्सेशन किसे कहते हैं? गुफ्तगू को. ठीक है ना, कन्वर्सेशन है ट्रांसलेशन से पहले. ट्रांसलेशन का क्या मतलब है? तर्जुमानी. ट्रांसलेशन का मतलब है स्पिरिट में, ट्रांसलेशन का मतलब है एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाना. ऑलराइट, सो हम आज जानते हैं. ठीक है, ओके. फिर आगे क्या है? और he is having translation for transformation. ठीक है, तो यीशु मसीह ट्रांसलेशन क्यों कर रहा है? एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाएगा, ट्रांसलेशन कर रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. और आगे? And he is having transformation for revelation. So revolution. So वो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कर रहा है ताकि वो रेवोल्यूशन लेके आए. और आगे रेवोल्यूशन क्या है? And 7 words of Jesus on the cross are its revelation. कुछ समझ आ रही है राइमिंग? देखो, जीसस सलीब पे कन्वर्सेशन कर रहा है अपनी ट्रांसलेशन से पहले. ट्रांसलेशन इसलिए कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन से रेवोल्यूशन आएगा और रेवोल्यूशन का ही मैं आज आपको रेवलेशन देने लगा हूँ. ठीक है,
ریولوشن کہتے ہیں ایک نئے آغاز کو. آگے چل کے گہرے طور پر بتاؤں گا. شروع میں باتیں تھی سمجھ نہیں آئیں گی, کچے کچے کانسیپٹس فل ہوں گے پزل کی طرح. جب سنتے رہیں گے آخر میں سارے وہ پیسز آف پزل ایک جگہ آ جائیں گے اور آپ کے دماغ کی لائٹ آن ہو جائے گی, آپ بولو گے واو, آمین. سو اب ہم جانتے ہیں یہ نان بھائی اور میں نے آپ کو کیا بتایا. اوکے لیٹس گو. Now let me explain you. He is having conversation before translation means he will translate, that is move from body to spirit and from earth to underworld in Sheol, and how he translate is by help of death. اب غور سے سننا کیونکہ اب یہاں سے کانسیپٹ شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یسوع مسیح صلیب پہ میں نے کیا بولا, کیا کر رہا ہے؟ کم آن ہیلپ می. کنورزیشن, گفتگو. کنورزیشن کس چیز کے لیے کر رہا ہے؟ ٹرانسلیشن کے لیے. کنورزیشن, ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اسپرٹ میں. ٹھیک ہے, تو وہ کنورزیشن کر رہا ہے کس بارے میں؟ ٹرانسلیشن کے بارے میں. ٹرانسلیشن کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی باڈی سے نکل کر اب وہ روح میں جائے گا, یعنی اس کی روح اس کے جسم سے نکلے گی اور زمین سے وہ ٹرانسلیٹ ہو کے کہاں پہ جائے گی؟ انڈر ورلڈ میں. انڈر ورلڈ کسے کہتے ہیں؟ عالم روا, پتال کو, سادہ لفظوں میں جہنم کو. جہنم کا ایک کمپارٹمنٹ جہاں پہ روحیں قید ہوتی تھی جو مرتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یسوع مسیح ٹرانسلیشن کرنے لگا ہے اور اس کی کنورزیشن کر رہا ہے کہ میری روح نکل کر آپ کہاں جا رہی ہے؟ انڈر ورلڈ میں. اور کس کی مدد کے ذریعے جائے گی؟ کس چیز سے وہ مدد لے گا؟ موت کا سہارا لے کے. کس چیز کا سہارا لے کے؟ سو ٹرانسلیشن کس کی مدد سے ہوگی؟ موت کی مدد سے ہوگی. ساتھ رہیے گا سمجھنے کے لیے, اور ایسے سے سمجھ آئے گا تو بہت انجوائے کریں گے. اوکے, پھر کیا ہے؟ So by using death, he will translate to Sheol, so that he snatches the keys of death and Hades from Satan. That is in Revelation 1:18. So that none of those who believe in Jesus has to go to Hades due to death, but rather come in heaven due to death. اوکے, اب غور سے کانسیپٹ سنیں. سو یسوع مسیح کنورزیشن کس چیز کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی ٹرانسلیشن کی. ٹرانسلیشن کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. وہ کون سی جگہ ہے جو یسوع ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا اور کس طرح؟ وہ اپنے جسم سے نکل کر روح میں انڈر ورلڈ جانے لگا ہے. کس طرح جانے لگا ہے؟ موت کے ذریعے. مگر موت کے ذریعے کیوں جانے لگا ہے؟ اس لیے تاکہ عالم روا, پتال میں, شیول جس کو انگلش میں کہتے ہیں, اتر کر وہاں پر شیطان سے جو ہیل کی چابیاں ہیں وہ لے لے, تاکہ ڈیتھ جو کہ پہلے ذریعہ تھی جہنم جانے کا, عالم روا جانے کا, وہ ٹرانسلیٹ کر کے وہاں جائے, اور موت جو ذریعہ تھی جہنم میں جانے کا, وہی موت کا وہ ذریعہ بنا دے جنت میں جانے کا. اٹس جسٹ اسٹارٹنگ. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا کانسیپٹ؟ تو اس لیے, اور اس سب کا ذکر کہاں پہ لکھا ہے؟ مکاشفہ پہلے باب کی 18 آیت میں, کہ اس نے جا کے عالم روا میں ہیڈیز کی چابیاں لے لی. ٹھیک ہے نا. انگلش کے ذرا ورڈ سمجھتے رہنا تاکہ میرے کو اردو میں بولنا نہ پڑے ڈبل. ٹھیک ہے, اوکے, یس. تو ہم آگے سٹارٹ کریں. اوکے, لیٹس گو. Therefore, he was having conversation on the cross that my translation into Hades through death will bring transformation to death itself. تو یسوع مسیح کنورزیشن کس چیز کی کر رہا ہے؟ اپنی ٹرانسلیشن کی. اور کیا ٹرانسلیشن کی کنورزیشن کر رہا ہے؟ ٹرانسلیشن سمجھ گیا نا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ سے, اور وہ دوسری جگہ کون سی جا رہا ہے؟ ہیل میں. ٹھیک ہے نا, یعنی شیول. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو ہیل سے اعتراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو شیول زیادہ ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا, اس ہیل کا ایک کمپارٹمنٹ شیول. تو یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شروع میں بولا بھائی کنورزیشن ہو رہی ہے ٹرانسلیشن کی. ٹرانسلیشن ٹرانسفارمیشن لا رہی ہے, مگر ٹرانسفارمیشن کس چیز کی لا رہی ہے؟ موت کی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں ٹرانسلیٹ ہو کر شیول میں جا رہا ہوں, اور شیول میں یہ جا رہا ہوں یہ کرنے کے لیے موت جو ہے, پہلے ڈر لگتا ہے مرنے سے, میں اسی موت کو ٹرانسفارم کر دوں گا کہ اب اس موت کے وسیلہ سے لوگ پتال میں نہیں جنت جائیں گے. تو میں موت ہی کا جو میننگ ہے وہ چینج کر دوں گا. میں موت ہی اٹ سیلف کو ٹرانسفارم کر دوں گا, کہ اب موت کی وجہ سے موت خود ٹرانسفارم ہو گئی ہے, کہ اب موت کی وجہ سے لوگ مر نہیں رہے بلکہ ڈبل زندگی پا رہے ہیں. اٹس جسٹ بگننگ. آگے انڈرسٹینڈ کریں گے. اوکے برادر, لیٹس گو. That death will not be a gate of horror to go to hell, but a door of joy to enter into heaven. تو یسوع مسیح ڈیتھ اٹ سیلف کو کس طرح ٹرانسفارم کر رہا ہے کہ اب موت جو ہے ایک بھیانک خوفناک دروازہ نہیں ہوگا دوزخ میں جانے کا, بلکہ یسوع خود دوزخ میں اتر رہا ہے, ٹرانسلیٹ کر رہا ہے
ٹرانسلیشن کر رہا ہے ٹرانسفارمیشن کی. ٹرانسفارمیشن کس چیز کی؟ ڈیتھ اٹ سیلف کی, کہ اب ڈیتھ اٹ سیلف جو ہے وہ بھیانک خوفناک دروازہ نہ ہو جس کے ذریعے لوگ ڈرتے ہائے میں مر جاؤں گا تو دوزخ جاؤں گا, بلکہ موت اٹ سیلف کو ٹرانسفارم کر دے کہ موت جو ہے ایک خوشی کا دروازہ بن جائے جنت جانے کے لیے. تو اس نے موت کو ڈر کے بجائے خوشی میں تبدیل کر دیا ہے. کیوں خوشی میں تبدیل کر دی ہے آگے میں جاؤں, آپ جانیں گے. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے نا کہ جیزس نے موت کے ساتھ کیا کیا ہے تو آپ بولو گے مجھے زندگی نہیں موت چاہیے. جب آپ انڈرسٹینڈ کر جاؤ گے کہ اس نے موت کے ساتھ کیا کیا ہے, یہی میں نے بات کی نا, ٹرانسفارمیشن لے کے آیا وہ موت اٹ سیلف کی, تو آپ بولو گے مجھے لائف سے بہتر ڈیتھ چاہیے. اور رسولہ نے بھی یہی کہا. یس برادر, آگے کیا ہے؟ Therefore Christ's translation brought transformation to death into life, that now by dying you can live forevermore in heaven with Jesus himself. So یسوع مسیح نے ٹرانسلیشن کر کے ٹرانسفارمیشن لے آیا ڈیتھ کی, کس کے اندر؟ لائف میں. تو اس نے موت کو زندگی بنا دیا. کس طرح زندگی بنا دیا؟ کہ اب مرنے سے آپ مرتے نہیں ہو, بلکہ مرنے کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے, کہ آپ اب ہمیشہ جیزس کے ساتھ رہ سکتے ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے آگے برادر پڑھیں ذرا. That is why Paul says that he would love to die rather live, for death is now a gate to meet God and have life everlasting. So اسی لیے تو پولس رسول کہتا ہے کہ مجھے مرنا زیادہ پسند ہے. کیوں مرنا زیادہ پسند ہے؟ کیونکہ اب وہ موت جو ہے وہ اب کوئی ڈرونی بات نہیں رہی, بلکہ موت ایک دروازہ بن گیا ہے کہ میں خدا کے ساتھ مل سکتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جی سکتا ہوں. سو اب کرسچنز کے لیے ڈیتھ ڈینجر نہیں ہے. کرسچنز کے لیے کیا چیز ڈینجر ہے؟ گناہ, کیونکہ موت ہمیں خدا سے ملا رہی ہے. اوکے, پھر کیا ہے گا؟ And Philippians 1 verse 2:21 says, for to me life is Christ and to die is gain. اوکے, اب فلپیوں پہلے باب کی کس آیت میں کیا لکھا ہے؟ بہت مشہور آیت ہے پولس رسول کی, کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع کہتے ہیں فائدے کو, پروفٹ. ٹھیک ہے, پولس کا کہہ رہا ہے جینا میرے لیے مگر مرنا میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. کیوں فائدہ مند ہے؟ کیونکہ یہی تو فائدہ ہے کہ میں جی رہا ہوں تو مسیح کے لیے جی رہا ہوں, مروں گا تو اچھی بات ہے, مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور مسیح کے پاس چلا جاؤں گا. یہ کہہ رہے آگے اور انڈرسٹینڈ کر. سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ Yes. اوکے. So that's the revolution that came through transformation of death, that now we ought to desire death more than life itself, to be eternally with Christ. تو یہ وہ ریولوشن یسوع مسیح لے کے آیا. ریولوشن کا میں مطلب آگے بتاؤں گا. یہ وہ ریولوشن, ویسے اس کو کہتے ہیں نیا آغاز, اور گہرے میں آگے بتاؤں گا. تو یہ وہ ریولوشن, نیا آغاز یسوع مسیح لے کے آیا کہ اس نے ڈیتھ کو ہی ٹرانسفارم کر دیا زندگی کے اندر, کہ اب ہمیں زندگی سے زیادہ اب مرنا پسند ہے, کیونکہ مرنے کی وجہ سے تو ہمیں جسم سے نکل کر خداوند اور اس کے باپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. تو مرنا جو ہے ہمارے لیے اچھا ہو گیا, بیکاز ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل رہی ہے. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو اس جسم میں رہتے ہوئے شاید ہم زندہ نہ ہوں, مگر یسوع نے موت کو ایسا ٹرانسفارم کر دیا کہ بھائی مرنے کے بعد تم زیادہ زندہ ہو جاؤ گے. واو. اسی تو پولس کہہ رہا ہے مرنا میرے لیے نفع ہے, فائدہ مند ہے. آل رائٹ. اوکے. Revolution meaning in Oxford Dictionary is a forcible overthrow of a government or social order in favor of a new system or new beginnings. ٹھیک ہے نا. ڈکشنری, آکسفورڈ کی ڈکشنری کے اندر جو ریولوشن کا مطلب ہے نا وہ یہ ہے, زور اور زبردستی کے ساتھ جب ایک حکومت دوسری حکومت کے اوپر چڑھائی کر دے اور اس حکومت کو نکال دے اور اپنا نیا سسٹم لے آئے. ریولوشن کا کیا مطلب ہے؟ ایک حکومت دوسری حکومت کے اوپر چڑھائی کر دے اور اس کو نکال دے اور اپنا راج لے آئے اور اپنا سسٹم وہاں قائم کر دے اور نیا آرڈر لے آئے. اب آپ مطلب سمجھیے گا اس کا. اوکے. Therefore, revolution that Christ brought through his death was overthrow of Satan's government to establish new order and system of death, that death is not an end of life now, but a new beginning into life endless. Hallelujah. تو ریولوشن کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا کہ ایک حکومت دوسری حکومت کو, بولو میرے ساتھ, ایک حکومت دوسری حکومت کو ہٹا دے اور اپنا سسٹم لے آئے اور اپنا آرڈر جما لے. اب سنیں یسوع مسیح ریولوشن کیسے لے کے آیا. میں نے کہا پہلے کنورزیشن ہوئی, پھر ٹرانسلیشن ہوئی. ٹرانسلیشن نے ٹرانسفارمیشن کی. کس کی؟ موت کی. موت کی ٹرانسفارمیشن کیا لے کے آئی؟ ریولوشن لے کے آئی. اب وہ ریولوشن کیا لے کے آئی؟ وہ ریولوشن یہ آئی کہ یسوع وہاں پہ گیا پتال میں اور اس نے شیطان کی بادشاہی نکال دی.
شیطان کی بادشاہی نکال کر اپنی بادشاہی میں تعینات کر دی. اور کیا اپنی بادشاہی تعینات کر دی کہ اس نے موت کو, جو شیطان کا ہتھیار تھا کہ وہ پتال کے اندر لوگوں کو دھکیلے, اس موت کو ہی ٹرانسفارم کر دیا کہ اب موت زندگی کا آخر نہیں, بلکہ اب موت ایک نئی نہ ختم ہونے والی زندگی کی شروعات ہے. یسوع مسیح نے پتال جا کر کیا ریولوشن لے کے آیا؟ میری بات غور سے سنیں. اس نے موت کو جو ہے, موت کا جو سسٹم تھا, موت کا کیا سسٹم تھا کہ ڈیتھ ایسوسیٹ ہو گئی تھی ہیل میں جانے سے, اس نے پورا سسٹم ہی ریورس کر دیا. موت کا سسٹم تھا کہ جو مرے گا وہ جہنم جائے گا, اس نے بولا کہ نہیں, میں یہ پورا سسٹم ریورس کرتا ہوں, میں نیا سسٹم لے کے آتا ہوں, جو مرے گا وہ جنت جائے گا اور ڈبل زندہ ہو جائے گا. آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ تو یہ وہ ریولوشن یعنی نیا بگننگ لے کے آیا. اوکے. Now these 7 words are revelation of this revolution. اور اب یہ 7 صلیبی کلمات جو یسوع ریولوشن لے کے آیا ہے اس کا ریولیشن ہے. ہاللویا. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو مزہ آ رہا ہے؟ ایون می. پریز گاڈ. اوکے. Now let's read the pattern again which I gave above. These 7 words on the cross are actually Jesus' conversation before translation, and he is having conversation before translation for transformation, and he is having transformation for revolution, and 7 words of Jesus on the cross are revelation of this revolution. ٹھیک ہے, اب ایک ساتھ پڑھتے ہیں پورا پیٹرن جو میں نے آپ کو دیا. ٹھیک ہے, آپ ریڈی ہیں میرے ساتھ بولنے کے لیے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے جیسس لے کے آیا, بولے سب سے پہلے جیسس نے کی کنورزیشن. بولے کنورزیشن اس نے اس لیے کی کیونکہ وہ بتا رہا تھا میں کرنے لگا ہوں ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, ٹرانسلیشن ایک جگہ دوسری جگہ جانا ہے, وہ دوسری جگہ تھی پتال شیول, تو اس نے ٹرانسلیشن کیوں کی؟ ٹرانسفارمیشن کے لیے. بولے ٹرانسفارمیشن. اب ٹرانسفارمیشن وہ کس چیز کی لے کے آیا؟ بولے ڈیتھ کی. اچھا, ڈیتھ کی جب ٹرانسفارمیشن اس نے کی تو شروع ہو گئی ایک نئی ریولوشن. اور اب یہ جو سارے 7 صلیبی کلمات ہیں یہ اسی ریولوشن کا ہے ریولیشن. ہاللویا. گلوری ٹو گاڈ. سو آگے آپ سننا چاہتے ہیں یہ ادھر بس ہو گئی ہے؟ بیکاز ابھی تو میرے کلمے شروع ہوئے ہیں, ابھی بھی نہیں شروع ہوئے, وہ میں پارٹ 2 میں بتاؤں گا. کلمے تو ہے ہی نہیں اس کے اندر, یہ صرف ایک اس کی اوور ویو ہے, سمری ہے جو ہولی اسپرٹ نے مجھے دی. کل میں بعد میں ہوں گے. All right, let's go, brother. Now let's dive even deeper. All of the above was just an appetizer. I have not begun yet before I spark another revelation light before you. ٹھیک ہے, تو اب ہم اور گہرے میں اتریں گے. جتنا ابھی اب سب کو بتایا تھا وہ صرف ایپیٹائزر تھا. ٹھیک ہے نا, صرف ابھی آئس کریم دی تھی, ابھی کڑھائی اور بریانی پیچھے بن رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی صرف میں ابھی تو میں شروع بھی نہیں ہوا, یہ صرف اسٹارٹنگ ہے. ٹھیک ہے, تو میں اب اور گہرے میں اتروں گا اور آپ کو ایک اور, ٹھیک ہے نا, مکاشفاتی نور آپ کے آگے بچھاؤں گا. ٹھیک ہے, لیٹ اسٹارٹ. اچھا, اب یہ بات ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اب جو چیزیں آگے چلنے والی ہیں نا تو وہ تھوڑی سی مشکل ہیں, سائنٹیفک بھی ہوں گی اور تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے گا. بٹ آئی نو کہ ہولی اسپرٹ ہیلپ کرے گا آپ کی سمجھنے میں. لیٹس گو. اوکے, یس. So there are total 7 elements that makes up life on earth, or that aids us to live here on earth. ٹھیک ہے, اب سائنس والے اسٹوڈنٹ ذرا غور سے سنیں. تو ٹوٹل جو ہیں ہمارے پاس 7 ایلیمنٹس ہیں جو کہ مدد کرتے ہیں ہماری اس زمین پر زندہ رہنے میں, یا ہماری وہ زندگی ہمیں دیتے ہیں. کتنے ٹوٹل ایلیمنٹس ہیں؟ 7 ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ جانتے ہیں کہ وہ 7 ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے ہی چاہیے اس جسم میں اور اس زمین پہ زندہ رہنے کے لیے. ٹھیک ہے بردر, بتائیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ So those elements are namely fire, water, air, earth, electricity, light and spirit. ٹھیک ہے, اب وہ ایلیمنٹ 7 جو ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کا نام بتاؤں گا. پہلی ہے آگ, پھر ہے پانی, پھر ہے ہوا, پھر ہے زمین ارتھ, پھر ہے الیکٹریسٹی بجلی. ٹھیک ہے نا, بس مارنا نہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہے چھٹا لائٹ روشنی, اور 7ویں ہے روح اسپرٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سسٹر ڈورس, یہ تو 7 صلیبی کلمے چل رہے ہیں, یہ سائنس کی باتیں کہاں سے بیچ میں آ گئی, ایلیمنٹس کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ یہی ہوتا ہے جب ریولیشن ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا.
تو 7 ایلیمنٹس جو آپ کو زندہ رکھتے ہیں، سب نے سن لیے؟ ٹھیک ہے نا، پانی، روشنی، ہوا، آگ، زمین، بجلی اور آخر میں روح جو آپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ 7 چاہیے انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور زمین پہ رہنے کے، اس کے بغیر گئے. ٹھیک ہے، اب آگے بتائیں، چلے بھائی. Now these seven elements are primary source to live on earth and survive in our physical flesh body. ٹھیک ہے، تو یہی بات میں نے آپ کو بتائی، یہ 7 معدنیات، یہ 7 ایلیمنٹس آپ کو چاہیے زمین پہ رہنے کے لیے، جسم میں رہنے کے لیے. آگے بتائیں. اوکے. What is sun? Light gives life to earth to bring food for us, while fire cooks that food and water we drink. ٹھیک ہے، الفریڈ کنفرم می ویڈیو از فائن. ٹھیک ہے، اچھا اب میں ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے، ہمیں جو روشنی چاہیے، روشنی ہمیں سورج سے ملتی ہے، سن لائٹ یعنی لائٹ سورج سے آ رہی ہے. ہمیں کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی جو زمین پہ آتی ہے تو وہ ہمارے لیے پلانٹس کو اگاتی ہے، پکاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو پلانٹس ہیں جو اگتے ہیں روشنی کی وجہ سے اگتے ہیں، اب وہی پلانٹس اور ویجیٹیبلس اور وغیرہ وغیرہ چیزوں کو ہم لیتے ہیں، اب اس کو پکاتے ہیں کس سے؟ ہم آگ سے. وہ آگ چاہیے. اس کے بعد اور اس میں کیا ڈل رہا ہوتا ہے؟ پانی. اور وہی پانی ہم پیتے ہیں، پانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آ گیا آگ، روشنی، پانی، زمین جس پہ اگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور روشنی. اور آگے Air we breathe and electricity is energy required to move on earth. Either machines or our bodies, it's electricity that drives us. These are 6 elements that makes our bodies alive. ٹھیک ہے، اور پھر ہوا کا ہم سانس لیتے ہیں. بجلی جو ہے انرجی ہے زمین کے اوپر چلنے پھرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب چاہے مشین ہو اس کو بھی بجلی کی ضرورت ہے، چاہے انسان ہو اس کو بھی بجلی کی ضرورت ہے. اب انسان کو کیسے بجلی کی ضرورت ہے؟ آپ کے ہارٹ کے اندر الیکٹریکل امپلسز ہے، وہ بجلی ہے. جو آپ سوچتے ہیں دماغ کے اندر بجلی ہے. جب آپ چلتے ہیں مسلس تو وہ مسل امپلسز جاری ہے، وہ بجلی ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ اٹس کامن ان آرمی. ٹھیک ہے، تو مشین ہو انسان ہو زمین پہ چلنے کے لیے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بجلی، الیکٹریسٹی. ہوا سانس لینے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی تک میں نے ٹوٹل کتنے آپ کو ایلیمنٹس بتائے؟ 6. میں نے صرف 6 ایلیمنٹس آپ کو بتائے ہیں. اب یہ 6 ایلیمنٹ اور سارے بھائی میری بات غور سے سنیں، یہ 6 ایلیمنٹس صرف آپ کی باڈی کو زندہ رکھتے ہیں. کس کو؟ باڈی کو زندہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آل رائٹ. آگے بات کریں. But finally, spirit is what keeps our bodies alive. ٹھیک ہے، آل رائٹ. اب اس کو سمجھنے کے لیے بٹ جو 7واں ایلیمنٹ ہے وہ ہے آپ کی روح. ٹھیک ہے، اب روح کیا کرتی ہے؟ روح آپ کو حقیقی طور پر زندہ رکھتی ہے، آپ کے جسم کو. ٹھیک ہے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو 6 ایلیمنٹ شروع کے بتائے تھے روح کو نکال کے، اس کی وجہ سے آپ جو ہو جسم میں زندہ رہو گے. مگر 7واں ایلیمنٹ جو ہے روح، اس کی وجہ سے آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. جو سمجھدار ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ رہے ہوں گے ابھی کنکلوژن پہ. 7 ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں زندہ رکھتے ہیں. پہلے کے 6 ہمارے جسم کو زندہ رکھتے ہیں. 7واں ایلیمنٹ اسپرٹ ہمیں نہ صرف جسم میں زندہ رکھتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا ہے؟ اب آگے آپ سمجھنا شروع کریں گے. اب ریئل آپ کی سٹوری شروع ہو رہی ہے. آ جائیں 7 کلموں پہ واپس آ جائیں. اوکے. The Bible tells us God is a spirit. سوری، یہ ذرا غور سے سننا، یہ بہت ساری چیزوں کا کمپیریزن ہے، غور سے سنیں. ٹھیک ہے، اوکے. The Bible tells us that God is a spirit, and 7 are the spirits of God. Now see, in 7 days creation was made, and 7 were elements by which creations were made. While on the 7th day God rested, and 7 are words of Jesus on the cross, and 7 is the number of perfection as well. اب اردو میں ترجمہ کروں. ٹھیک ہے، بائبل کہتی ہے کہ خدا روح ہے، اور پھر بائبل کہتی ہے خدا کی 7 روحیں ہیں. پھر بائبل کہتی ہے خدا نے 7 ہی دنوں میں کریشنز کو بنایا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 7 ہی وہ ایلیمنٹس تھے جس سے خدا نے کریشنز کو بنایا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 7واں دن تھا جس پہ خدا نے آرام کیا، اور 7 ہی کلمے تھے جو یسوع نے صلیب پہ پیش کیے، اور 7 ہی نمبر ہے جو کہ پرفیکشن کا نمبر کہلاتا ہے. اتنا سمجھ آ گیا؟ 7 7 7 7 7 7. اب آہستہ آہستہ میں ان کو انفولڈ کروں گا اور آپ کو ریولیشن بتاؤں گا ان 7 کا کیا ہے. کان لگا کے سنیے گا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. all right. Now pay attention, for it's bit complex yet stunning inside. ٹھیک ہے، اب ذرا غور سے سننا، دھیان لگانا. تھوڑا سا کمپلیکس ہے، پیچیدہ ہے، مگر ہے حیران کن. ٹھیک ہے، یہ مکاشفہ. all right, let's start buddy.
God is a spirit having 7 manifestations called 7 spirits of God, हाँ which formed our world through 7 elements. And Jesus was that spirit God, which came in flesh to live with us under those 7 elements of nature. अब गौर से सुने, ठीक है कॉन्सेप्ट. खुदा जो है रूह है और उस रूह के 7 ज़हूर हैं, 7 मैनिफेस्टेशंस हैं, जिसको 7 रूहें कहते हैं, ठीक है. और खुदा ने उन्हीं अपनी 7 स्पिरिट से पूरी वर्ल्ड बनाई जो कि 7 एलिमेंट्स पे मबनी थी, 7 एलिमेंट्स से बनी थी. और यीशु मसीह ये वो ही स्पिरिट गॉड है जिसकी 7 रूहें हैं. और यीशु मसीह ये वही स्पिरिट गॉड है जिसकी 7 रूहें हैं और जिसने 7 एलिमेंट से पूरी जमीन आसमान खड़ा किया. और यही वही स्पिरिट गॉड जिसकी 7 स्पिरिट्स हैं अब जिस्म लेकर उन्हीं 7 एलिमेंट्स के अंडर रहने के लिए आ गया है. इतना समझ आ गया जब इसने जिस्म लिया. अच्छा आगे फिर क्या हुआ? Because the 7th element, which was the spirit of man, is constitution of life itself, and Satan killed the spirit element by sin, while the other 6 elements he did not destroy, that kept man's body alive, but not his soul. अब क्या हुआ? अब यीशु मसीह क्यों उन 7 एलिमेंट्स के अंदर आ रहा है? पहले तो स्पिरिट है ना, रूह को किस चीज की जरूरत है? किसी चीज की नहीं. मगर जब वो रूह जो कि खुदा कौन है? रूह है. रूह खुदा रूह है और खुदा यीशु है. तो और खुदा की कितनी रूहें हैं? 7 रूहें हैं. और वो कौन है? यीशु मसीह है. 7 रूहें यीशु मसीह नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ खुदा जो है वो यीशु है, यीशु रूह है और रूह की 7 रूहें हैं. और वही 7 रूहें जो है यीशु मसीह के पास है, यानी यीशु मसीह रूह है. और वो जब जिस्म लेके ज़मीन में आ रहा है तो उसने 7 एलिमेंट्स पे ज़मीन बनाई है और वही 7 एलिमेंट्स के अब अंडर आ रहा है. मगर क्यों आ रहा है? उसकी एक वजूहत है. वजूहत ये है कि शैतान ने जो 7 एलिमेंट में से 7वां एलिमेंट एडोरिस कौन सा था? स्पिरिट. शैतान ने क्या किया कि जो 7वां एलिमेंट था वो स्पिरिट था, और जो स्पिरिट था इंसान की वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ थी. क्या मतलब? कि इंसान की सारी जिंदगी जो थी रूह के ऊपर रखी हुई थी, यानी रूह को मारता था जिंदगी खत्म. तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने गुनाह के जरिए 7वां एलिमेंट इंसान का डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि उसकी रूह थी, और 6 एलिमेंट उसने छोड़ दिए. और मैंने शुरू में बताया 6 एलिमेंट उसके जिस्म को जिंदा रखते हैं, मगर 7वां उसको हमेशा की ज़िंदगी देता है. तो शैतान ने क्या टेक्निक लड़ाई? उसने ये किया कि मैं 6 एलिमेंट्स को जो उसके जिस्म को ज़िंदा रखता है छोड़ दूंगा, मगर जो उसको हमेशा की ज़िंदगी देता है इसका 7वां एलिमेंट स्पिरिट, उसको मैं गुनाह करा के उड़ा दूंगा, मार दूंगा. और जीसस वही 7 एलिमेंट्स के बीच में आ रहा है क्योंकि उसको 7th एलिमेंट के साथ कुछ करना है. Get it? जी हाँ, ये कल में ही हो रहे हैं. जी हाँ, ये गुड फ्राइडे की ही टीचिंग है. बस फर्क ये है कि ये मजहबी नहीं है. हालेलुया. कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं होली स्पिरिट की बातों पर? ट्रस्ट मी, मैं ये सारा क्रेडिट होली स्पिरिट को देता हूँ, क्योंकि मैं या कोई बंदा मुझे ये नहीं बता सकता. दिस इज द प्योर अटरेंस ऑफ द होली गोस्ट. हालेलुया. तो क्या मैं आगे चल सकता हूँ? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. For it is spirit, the 7th element, that makes soul of a man to live forever. ठीक है. 6 एलिमेंट्स उसके किस चीज को जिंदा रखते हैं? आग, पानी, हवा, बिजली वगैरह वगैरह. 6 एलिमेंट्स उसके जिस्म को जिंदा रखते हैं, मगर 7वां एलिमेंट स्पिरिट उसकी सोल को जिंदा करता है. तब इसका मतलब अगर सोल को मारना है तो किसको खत्म कर दो? तो सोल गई. ओके, अब मैं वर्स पढ़ूंगा, और जब मैं वर्स पढ़ूंगा तब अब आपको कलाम की आयतें भी समझ आना शुरू हो जाएंगी कि आप बाइबल में पढ़ते क्या है. चलो जी पढ़ें जरा. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 5. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are on the road to destruction. The God of this age has blinded the minds of those who don't have faith, so they couldn't see the light of the gospel that reveals Christ's glory. Christ is the image of God. ठीक है. इसका सिंपली मतलब क्या है? 2 करंथियों 4 बाब की 3 से 5 आयत कि इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है. इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को या उनकी आंखों को अंधा कर दिया, उस पर पर्दा डाल दिया ताकि वह अंजील की रोशनी को देख ना पाए. क्यों उनकी अक्लों पे अंधा डाला है या पर्दा डाला है?
کس چیز کے لیے پردہ ڈالا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا. شیطان نے پولس رسول کیا آیت لکھ رہا ہے کہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. کس چیز پہ پردہ ڈالا ہے؟ کس چیز کے لیے پردہ ڈالا ہے؟ بردر پڑھ کے بتائیں. It means Satan is fooling mankind that you need just 6 elements to live and keep body alive, and deceiving the whole world to be blind, not to pay attention to the 7th element, that is spirit. تو شیطان نے کس بات پہ پردہ ڈال دیا ہے ان کی عقلوں پہ کہ تمہیں زندہ رہنے کے لیے صرف 6 ایلیمنٹس کی ضرورت ہے تاکہ تمہارا جسم زندہ رہے، اور 7ویں ایلیمنٹ روح کے اوپر دھیان نہ کرنا. ان ادر ورڈز جسمانی زندگی جو 6 ایلیمنٹس کے اوپر بنی ہے، جتنی جینی ہے بیٹا جی لے، مگر جس وقت تو 7th ایلیمنٹ جو کہ تیری روحانی زندگی ہے اس کے اوپر آیا، مسئلہ شروع ہو جائے گا. ہیلو، آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ تو 6 ایلیمنٹس مطلب جسمانی زندگی، جس کو آپ کو جسمانی زندگی، تو شیطان نے کس طرح عقلوں پہ پردہ ڈال دیا، یا کس کے لیے ڈال دیا ہے کہ آپ کو وہ 6 ایلیمنٹس میں بزی رکھے کہ آپ کا دھیان 7th ایلیمنٹ جو آپ کی اسپرٹ ہے اس کے اوپر جائے ہی نہ. تو اسی بزی ہو پارٹیاں دے اندر وغیرہ وغیرہ، جسمانی زندگی. آگے کیا ہے؟ اوکے. In other words, he tricks people that you are body, but hides the truth that we are a spirit that is living in the body. سادہ لفظوں میں کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ تم جسم ہو، اور وہ یہ سچائی جاننے نہیں دیتا کہ تم ایک روح ہو جو جسم میں رہ رہی ہے. دوبارہ سے سنیں، وہ یہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ تم ایک وہ یہ سچ نہیں بتانے دیتا، جاننے دیتا ان کو کہ تم ایک روح ہو جو اس جسم میں رہ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے بتائیں بردر. Satan lies to point that there is no spirit or spirit world like science says. He just makes fool of mankind to enjoy and use those 6 physical elements that sustains your body, that is food, water, earth, to have houses and electricity, to build technology, etc. اب شیطان اس حد تک جھوٹ بولتا ہے، میری بات سنیں، اس حد تک جھوٹ بولتا ہے کہ تم نہ صرف جسم ہو اور کوئی روح وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس حد تک جھوٹ بولتا ہے اور سائنس کا سہارا لیتا ہے کہ کوئی روح یا روحانی دنیا ہے ہی نہیں ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں بولتا ہے؟ تاکہ وہ انسانیت کو بیوقوف بنائے کہ وہ 6 ایلیمنٹس کا مزہ لیتے رہیں، اس کو انجوائے کرتے رہیں، جو صرف اس کے جسم کو برقرار رکھتے ہیں، جو کہ ہے کھانا. دیکھا نہیں کہ ہم کہتے ہیں بھی کھاؤ پیو عیش کرو مر جاؤ، مائنڈ سیٹ ہے نا. تو کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ 6 ایلیمنٹ میں الجھے رہو، 7th میں نہیں جانا. پھر کیا ہے؟ ارتھ، زمین ہونی چاہیے، گھر بار ہونے چاہیے، گھر یہاں ہونا چاہیے، 7th پہ نہیں جانا، یعنی آسمان پہ گھر نہیں ہونا چاہیے. اسپرچوئل لائف جو ایٹرنل ہوگی. پھر کیا ہے؟ الیکٹریسٹی، ٹیکنالوجی ہو، اچھے سے ایسی چیزیں ہوں جو کہ ضروری ہیں، مگر یہاں تک کہ اس سے آگے اگر گئے 7th پہ جو کہ ہائر ٹیکنالوجی ہے، جو کہ اسپرٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے گی. تو شیطان کہہ رہا ہے کہ پہلی بات ہے نہ روح ہے، نہ روحانی زندگی ہے، نہ روحانی دنیا ہے. سائنس بھی اس کو پروو نہیں کر پاتی، اور سائنس کا سہارا لیتا ہے کہ انسان جو ہے بیوقوف بنا رہا ہے، 7th ایلیمنٹ میں نہ آئے، کیونکہ جب تک وہ 6 ایلیمنٹس کو انجوائے کر رہا ہے وہ دوزخ جائے گا. اسپرٹ مری بھی ہے نا. انڈرسٹوڈ؟ اوکے آگے. But when it comes to the 7th element, which gives real life to man's soul and not his body, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوگا آگے؟ he will either keep person in deception by offering carnal worldly desires, so you just won't pay attention to your 7th element, the spirit, to live forever, and remain entangled into those 6 elements to focus on your body, while your spirit may die and ready to land in hell. ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ شیطان یہ کرے گا کہ جس وقت آپ کو کسی نے ہلا دیا، بتا دیا، کلام کا نور یا روشنی یا میسج پہنچ گیا کہ بھائی تمہارا 7th ایلیمنٹ بھی ہے، صرف 6 ایلیمنٹس نہیں، 7th بھی ہے. 7 کیا نمبر آف؟ دیکھو جب تک 6 نمبر پہ انسان فوکسڈ ہے، 6 کا مطلب ہے گناہ، تو وہ گناہ کر رہا ہے. جب تک آپ جسمانی چیزوں کے پیچھے لگے آپ گناہ کریں. 7th ہے پرفیکشن. جس وقت روح کے پیچھے آنا شروع ہو گیا وہ پرفیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شیطان پرفیکٹ ہونا نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ 6 میں الجھ رہا ہے، 7th میں نہ آئے. مگر جس وقت ایک انسان 7 پہ آنا شروع کرتا ہے وہ دھوکہ دینا شروع کرتا ہے. اور دھوکہ کس طرح دینا شروع کرتا ہے کہ وہ دنیاوی خواہشات
اور دنیاوی چیزوں کی آفرنگ رج رج کے آپ کو دیتا ہے کہ آپ اسی گاڑی دولت کپڑا لتھا عورت یہ وہ اس میں الجھے رہو 6 چیزوں کے اندر اور 7 پہ دھیان نہ جائے یا پراپرلی نہ دھیان جائے کیونکہ اگر 7 آپ کا ٹھیک ہو گیا تب ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے مگر وہ 6 کے اندر الجھا کے رکھتا ہے جو کہ آپ کی صرف باڈی ہے کہ باڈی کی نیڈز پوری ہوتی رہے تاکہ آپ کی 7th ایلیمنٹ روح مری رہے اور ڈائریکٹ آپ جہنم میں لینڈ کرو. انڈرسٹوڈ؟ اوکے ابھی تک سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو آئے ہم آگے چلتے. اب یہ کنیکٹ کیسے ہو رہے ہیں؟ اوکے Jesus' 7 words on the cross were actually 7 elements of life to save our life. تو میں نے بتایا کہ کریشن کتنے ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے؟ یسوع مسیح نے صلیب پہ کتنے کلمے دیے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یسوع مسیح نے جو 7 صلیب پہ کلمے دیے تھے وہ ایکچولی جو زندگی کے 7 ایلیمنٹس تھے. یسوع مسیح نے لیٹس ڈو اٹ اگین کتنے ایلیمنٹ سے دنیا مل کے بنی؟ ٹھیک ہے. یسوع مسیح نے کتنے کلمے صلیب پہ دیے؟ تو اس کا مطلب اب اس کو کنیکٹ کر دو آپس میں. جو 7 کلمے یسوع نے صلیب پہ دیے وہ زندگی کے 7 ایلیمنٹس تھے. اب وہ ایکسپلین کروں گا نا کیسے تھے obviously. ٹھیک ہے. all right let's do it. Therefore, Jesus was speaking 7 words on the cross to save our 7th element, that is our spirit, which devil had killed by sin. تو یسوع مسیح جو 7 کلمے صلیب پہ دے رہا تھا یسوع مسیح 7 کلمے یا 7 کلمے جو صلیب پہ دے رہا تھا دراصل وہ اس لیے دے رہا تھا تاکہ وہ ہمارے 7ویں ایلیمنٹ کو بچا سکے جو کہ ہماری روح ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ تو جا رہی ہے؟ یسوع مسیح صلیب پہ کتنے کلمے دے رہا تھا؟ آپ کی کتنی ایلیمنٹس ہیں؟ 7واں ایلیمنٹس کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. تو 7 ایلیمنٹ جو دے رہا تھا نا آپ کے 7 کلمے جو دے رہا تھا نا وہ دراصل آپ کے 7ویں ایلیمنٹ کو بچانے کے لیے تھا کیونکہ وہی تو تھا جو ابلیس نے مار دیا تھا. 6 تو صحیح تھے. Anybody understanding? Okay, آگے چلتے ہیں. And how will man's 7th element, his spirit, be saved? That is by putting God's 7th spirit back into man's spirit through the death of Jesus, so that man can enter back into the 7th day of creation, which is rest. And rest means presence of God, that man is back into presence of God from where he was driven out. ابھی ذرا بات غور سے سنیے گا کیونکہ اب اس میں 7 کا عدد ریپیٹ ہوگا, سمجھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ انسان کہاں سے نکالا گیا تھا باہر؟ ہاں نہیں جب وہ صرف آدم جو تھا انسان, جب پہلا انسان میں وہ کہاں سے نکالا گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. عدن سے. باغ عدن جو تھا وہ خدا کی ایکچولی حضوری تھی. ٹھیک ہے. اور خدا نے 6 دن کے بعد 7ویں دن انسان کو اپنی حضوری میں رکھا اور وہ حضوری باغ عدن تھی. ٹھیک ہے. تو انسان کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ حضوری سے. جب حضوری سے نکالا گیا تو 7th نمبر نکل گیا. باقی کتنے رہ کے نمبر پیچھے؟ 6. اب شیطان چاہتا تھا کہ وہ 6 ہی نمبر میں الجھا رہے, 7ویں نمبر یعنی حضوری میں واپس نہ جائے. ناؤ اب میں انفولڈ کرنا شروع کروں. ریڈی؟ سنیں اب کس طرح انسان کا, اب یسوع مسیح انسان کا 7واں ایلیمنٹ بچا رہا ہے نا, اسپرٹ. تو کس طرح یسوع مسیح انسان کا 7واں ایلیمنٹ بچائے گا؟ ریڈی؟ یسوع مسیح اس طرح انسان کا 7واں ایلیمنٹ جو کہ اس کی اسپرٹ ہے اس کو بچائے گا, اسی طرح جس طرح اس میں سے وہ چیز نکال دی گئی تھی جو کہ 7 تھی. کیا مطلب؟ یعنی کہ یسوع مسیح انسان کا 7واں ایلیمنٹ اس طرح بچائے گا جو کہ اس کی روح ہے, جب وہ اپنی روح یعنی 7 روحیں واپس اس میں ڈال دے گا. لیٹس ڈو اٹ اگین. یسوع مسیح انسان کا 7واں ایلیمنٹ جو کہ اس کی روح ہے اس طرح بتائے گا کہ وہ واپس اپنی روح اس کے 7ویں ایلیمنٹ میں, 7 روح اپنی اس کے 7ویں ایلیمنٹ میں واپس ڈال دے گا. اور وہ کس طرح ڈالے گا؟ اپنی یسوع موت کے ذریعے, تاکہ اس کی موت کے ذریعے سے انسان کے 7ویں ایلیمنٹ کے اندر خدا کی 7 ایلیمنٹ اس کی اسپرٹ واپس آ جائے, اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ واپس 7ویں دن جو کہ آرام کا دن تھا, اور آرام کا عبرانیہ مطلب ہے حضوری, وہ واپس حضوری میں آ جائے گا جہاں سے وہ نکالا گیا. تو جب وہ حضوری میں آئے گا اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. Hallelujah. Glory to God. Even the angel is happy.
یہ ہنستے ہیں بھائی, خوش ہوتے ہیں یہ بھی. Isn't that cool? Okay. Let me elaborate. Hmm. God made our world in 7 days out of 7 elements and rested on the 7th day. 7th day is rest, which means presence of God. But Satan attacked man's 7th element called spirit by sin, which brought man out of the 7th day of rest, which is presence of God, and his spirit died. ٹھیک ہے, خدا نے دنیا کتنے دنوں میں بنائی؟ 7 دنوں کے اندر. ٹھیک ہے نا, 7, اور 7ویں دن خدا نے کیا کیا؟ آرام کیا, اور 7 ایلیمنٹ سے بنائی. ٹھیک ہے, 7واں جو دن تھا وہ مطلب ہے خدا کی حضوری. ٹھیک ہے نا, شیطان نے انسان کے 7ویں ایلیمنٹ پہ اٹیک کیا جو کہ اس کی روح تھی, اور گناہ کے ذریعے اس کو مار دیا. ٹھیک ہے نا, اور خدا کے 7ویں دن سے جو کہ آرام کا یعنی حضوری کا دن تھا, انسان کو باہر لے آیا, اور اس وجہ سے اس کی روح جو تھی وہ مر گئی. پھر کیا ہوا؟ And while man's spirit is his 7th element died, because by sin the 7 spirits of God, which was the Holy Spirit, had departed from man's spirit. ٹھیک ہے, تو انسان کا 7واں ایلیمنٹ جو کہ اس کی روح ہے کیوں مر گیا تھا؟ خدا کی وجہ سے. کیونکہ انسان کا 7واں ایلیمنٹ جو کہ اس کی روح ہے, گناہ کی وجہ سے اس کے 7ویں ایلیمنٹ میں سے خدا کی 7 روحیں نکل گئی. جب خدا کی 7 روحیں نکل گئی تھی تو اس وجہ سے وہ اب خدا کے 7ویں دن ریسٹ یعنی پریزنس میں نہیں رہ سکتا تھا, اور وہ وہاں سے نکل آیا, اس لیے انسان مر گیا, اس کی اسپرٹ. اوکے, اب یسوع مسیح نے کیا کیا انان؟ And when Jesus uttered last word on the cross, which was also the 7th word and was regarding 7th element itself, that is his spirit. ٹھیک ہے, اور یسوع مسیح نے جب 7واں کلمہ دیا, یسوع مسیح نے جب, اب مزے کی بات ہے, وہ 7واں کلمہ کیا ہے؟ میں اپنی روح, کیا میں اپنی روح, انگلش میں روح کیا ہے؟ اور یہ کون سا کلمہ ہے؟ اور انسان کا 7واں ایلیمنٹ کون سا ہے؟ اور انسان نکالا کہاں سے گیا ہے؟ کون سے دن سے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یسوع مسیح نے جب 7واں کلمہ بولا تو وہ بھی انسان کی 7ویں ایلیمنٹ کے لیے تھا, تاکہ اس کو 7ویں دن میں واپس لے آئے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, پڑھیں ذرا. He said, Father, into your hands I commit my spirit, which meant by my 7th element, which is my spirit. I am bringing back man's 7th element, which is his spirit, back into your 7th day, which is presence of God, from where he was taken out. تو جب یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, تو یسوع مسیح کا کہنا تھا اے باپ ابا میں اپنا 7واں ایلیمنٹ جو کہ میری روح ہے تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, تاکہ میں انسان کا 7واں ایلیمنٹ جو کہ اس کی روح ہے اس کو پکڑ کر تیرے 7ویں دن یعنی تیری حضوری میں واپس لا سکوں جہاں سے وہ نکلا ہے. یعنی یسوع کہتا ہے میں اپنے 7ویں ایلیمنٹ جو کہ میری روح ہے اس کے ذریعے انسان کے 7ویں ایلیمنٹ جو کہ اس کی روح ہے اس کو لے کر تیرے 7ویں دن میں یعنی پریزنس میں واپس آ رہا ہوں. یہ کہہ رہے wake up, hallelujah. Okay, yes. So first we learned in this teaching the 7 elements of nature gives us life here on earth in the body. But the 7 words or the 7th word which Jesus spoke was 7 spiritual elements of spirit world, kingdom of heaven, that gives us eternal life in the spirit to live on in heaven. ٹھیک ہے, اب یہ بات ذرا انڈرسٹینڈ کریں. میں نے آپ کو بتایا فزیکل ورلڈ جسمانی دنیا کتنے ایلیمنٹس پہ بنی تھی؟ ٹھیک ہے, 6 ٹوٹل. اور زندہ رہنے کے لیے اس یہ فزیکل باڈی کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ 7th ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, اب جو 7 ایلیمنٹس تھے نا وہ آپ کو فزیکلی زندہ رکھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, اب جیزس نے جو کراس پر 7 ورڈز بولے نا, یہ 7th ورڈ بولا, تو جس طرح جسمانی ایلیمنٹ 7 ہیں ہمیں زندہ رکھتے ہیں, تو جیزس کے جو لفظ نکل رہے تھے نا 7 ورڈز یا 7th ورڈ, ٹھیک ہے, وہ اسپرچول ایلیمنٹس تھے جو میں آگے بتاؤں گا وہ کیا کیا ہیں. وہ اسپرچول 7 ایلیمنٹس تھے. جس طرح فزیکل میں کتنے ایلیمنٹس چاہیے زندہ رہنے کے لیے؟ 6. تو جیزس نے جو 7 کلمے بولے تھے وہ 7 اسپرچول ایلیمنٹس تھے زندہ رہنے کے لیے اسپرٹ میں اور آسمان پر. میں دوبارہ سمجھانا چاہتا ہوں, آپ کے جسم کو زمین پر رہنے کے لیے بھی 7 ایلیمنٹس کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, وہ میں نے بتائے.
آپ کی روح کو اسپرچل ریلم میں اور آسمان پر رہنے کے لیے کنگڈم آف ہیون جسے کہتے ہیں B7 کی ضرورت ہے. تو وہ 7 ایلیمنٹس تو نیچرل تو میں نے بتا دیے, اب اسپرچل کون سے ہیں؟ اسپرچل یہ وہی تھے جو یسوع نے 7 کلمے بولے تھے نا, وہ 7 ایلیمنٹس تھے اسپرٹ لائف کے. اب آگے جب میں وہ ڈسکلوز کروں گا آپ کو پتہ چلے گا وہ ایلیمنٹس کون سے تھے. ٹھیک ہے, اوکے. اب باری آ رہی ہے بھائی 7 ایلیمنٹس وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمیں روح میں زندہ رکھتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں زندہ رکھتے ہیں. جس طرح میں نے 7 آپ کو ایلیمنٹس بتایا جو زمین پہ زندہ رکھتے ہیں اور جسم میں. اب باری آ گئی ان کی جو ہمیں روح میں زندہ رکھتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں لے کے جاتے ہیں. اب ان 7 ایلیمنٹس کی ہم بات کریں گے. لیٹس گو انان. پہلا ایلیمنٹ. So the first element is forgiveness. First word is of forgiveness, which means asking God for forgiveness of sins and giving forgiveness to our debtors is the door to eternal life in heaven. ٹھیک ہے, تو پہلا ایلیمنٹ اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے اور آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے ہے معافی. یہ صرف ایک کام نہیں ہے, یہ ایک صرف اعمال نہیں ہے, یہ روحانی دنیا یعنی آسمان کی بادشاہی کی کرنسی ہے. اس کی ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر روحانی دنیا بنی ہوئی ہے. تو آسمان کی بادشاہی کے اوپر جانے کے لیے روح کو زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خدا سے معافی مانگنا, اور جس نے آپ کا گناہ کیا, آپ کے جو قرض دار ہیں ان کو معاف کرنا. یہ دروازہ ہے آسمان کی بادشاہی اور روح کو زندہ کرنے کے لیے. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. تو پہلا ایلیمنٹ اسپرٹ لائف کا کیا ہے؟ forgiveness. یہ ایلیمنٹ ہے. اوکے اوکے, آگے کیا ہے؟ No entry in heaven without forgiveness. That's the first spiritual element of spirit or kingdom of heaven. تو معافی کے بغیر کوئی انٹری نہیں ملے گی, نہ آسمان کی بادشاہی میں اور نہ آپ کی روح زندہ ہونے والی ہے. یہ پہلا ایلیمنٹ ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ بولو کہ بھئی میں پانی پیے بغیر زندہ رہوں گا, رہو گے؟ اس طرح پانی کے بغیر آپ کا جسم زندہ نہیں رہتا نا, اس طرح خدا جب تک آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک آپ کی روح زندہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ forgiveness spiritual ایلیمنٹ ہے. اوکے, دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے؟ Now the second element is salvation. Second word or element of spirit realm or heaven is salvation, which you receive by practicing the first element, which is repentance. ٹھیک ہے, پہلا کلمہ کیا تھا؟ اے باپ. یہ نہیں جانتے کیا مانگ رہا ہے یسوع ان کی؟ ٹھیک ہے, تو معافی پہلا کلمہ تھا. تو معافی ایکچولی پہلا ایلیمنٹ تھا. ٹھیک ہے, اب ایک بندے نے معافی پریکٹس کی, ٹھیک ہے, اور اس کو معافی مل گئی, تو دوسرا کلمہ اب کیا ہے؟ اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی اس ڈاکو کو کیا مل گئی؟ نجات فردوس میں ہوگا. ٹھیک ہے, نجات مل گئی. تو کیا مطلب ہے کہ اب جو سیکنڈ کلمہ جو کہ نجات کا کلمہ ہے, ایکچولی نجات جو ہے نا وہ سیکنڈ اسپرچول ایلیمنٹ ہے آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے اپنی روح کو. کیا مطلب؟ جب آپ پہلا ایلیمنٹ فورگیونیس کو پریکٹس کرتے ہو تو آپ کو دوسرا ایلیمنٹ کی ایکٹیویشن ملتی ہے اور وہ آپ کو نجات مل جاتی ہے. اور جب آپ کو نجات ملتی ہے تھرو ریپینٹنس جو کہ پہلا ایلیمنٹ ہے اسپرٹ کا, آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے وارث ہوتے ہو, ایلیجیبل ہوتے ہو. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہے, پہلا کلمہ تھا معافی کا, تو معافی پہلا ایلیمنٹ تھا. دوسرا کلمہ تھا نجات کا, تو نجات دوسرا ایلیمنٹ تھا. اور نجات یعنی دوسرا ایلیمنٹ کس طرح مل رہا ہے؟ پہلے ایلیمنٹ کو پریکٹس کرنے سے جو کہ معافی ہے. اب دوسرا ایلیمنٹ ہم جب پریکٹس کریں گے یعنی نجات کو, یعنی نجات مل رہا ہے دوسرا ایلیمنٹ, تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ The third element is responsibility or relationship. Third element of spirit realm or heaven is responsibility or relationship, which is product of first two elements. ٹھیک ہے, اور تیسرا کلمہ کیا تھا؟ کہ یہ تیرا بیٹا اور یہ تیری ماں ہے. ٹھیک ہے, تو یسوع مسیح نے رشتہ بتایا اور رسپانسبلٹی بتائی. ٹھیک ہے, تو تیسرا کلمہ کس چیز کا ہوا؟ رشتے کا, ریلیشن شپ کا اور رسپانسبلٹی کا. ہے تو یہ کلمہ, مگر اب ریویلیشن ورلڈ میں دیکھو تو ریلیشن شپ اور رسپانسبلٹی تھرڈ اسپرٹ لائف کے ایلیمنٹس ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فرسٹ ٹو ایلیمنٹس پریکٹس کرتے ہو, خدا کے ساتھ معافی مانگتے ہو اور اس کی نجات آپ کو ملتی ہے, تو آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ بن جاتا ہے کیونکہ تھرڈ ایلیمنٹ ہے. تو تھرڈ ایلیمنٹ پہلے دو ایلیمنٹس کا پروڈکٹ ہے. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ اوکے, پھر آگے. No entry in heaven until you have a relationship with the Savior and you have fulfilled all your responsibility to run that relationship like husband does to wife and vice versa. ٹھیک ہے, تو آسمان میں کوئی انٹری نہیں ملے گی, نہ آپ کی روح زندہ ہوگی جب تک آپ کا منجی مسیحا یسوع کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے,
اور آپ نے اس ریلیشن شپ کی پوری ذمہ داریاں پوری نہیں کی جس طرح ایک شوہر اپنی بیوی کی کرتا ہے اور بیوی اپنی شوہر کی کرتی ہے. تو صرف رشتہ رکھنا کافی نہیں, اس کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے. اگر یسوع کے ساتھ رشتہ ہے تو پھر ذمہ داری نہیں پوری کرے تب بھی آپ جو ہو آپ کی اسپرٹ آسمان پہ نہیں پہنچے گی. تو تھرڈ ایلیمنٹ ہے ریلیشن شپ اینڈ رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ ریلیشن شپ وتھ جیزس. اور اس ریلیشن شپ کے لیے جو رسپانسبلٹی آپ کو پوری کرنی ہے آپ وہ کرو گے. اور یہ تھرڈ ایلیمنٹ ہے اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے, ٹو انٹر ان ہیون. فورتھ کیا ہے؟ The fourth element is abandonment. Fourth element of spirit realm or heaven is to abandon desires of flesh and your world. Or if you don't, then you will be abandoned by God to go to heaven. چوتھا کلمہ کیا تھا؟ اے میرے خدا چھوڑ دیا. تو جدائی کا کلمہ کہتے ہیں, چھوڑے جانے کا کلمہ کہتے ہیں چوتھا, ٹھیک ہے نا. تو ابینڈنمنٹ کہتے ہیں, ابینڈن کر دیا جانا, فورسیک کر دیا جانا. تو چوتھا کلمہ ہے جدائی کا. اوکے, آگے سنو. تو جو چوتھا کلمہ جدائی کا ہے نا, ابینڈنمنٹ کا, ایکچولی یہ اسپرٹ ریلم کی چوتھا ایلیمنٹ ہے, جدائی. یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر جدا ہو گیا. یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر جدا ہو گیا. تو جب ہمارا تھرڈ ایلیمنٹ یعنی کہ جو رشتہ اس سے استوار ہو جاتا ہے نا, تو ہم گناہوں سے جدا ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے گناہوں سے رشتہ بننے کے باوجود بھی جدا نہ کریں, جسم کی خواہشات کو پورا کرتے رہیں, دنیاوی چیزوں میں گھسے رہیں اور دنیاوی مزوں کو لیتے رہیں اور ابینڈن نہ کریں جو کہ چوتھا ایلیمنٹ ہے, تو خدا ہم سے جدا ہو جائے گا اور ہمیں جہنم میں جوڑ دے گا. یہ فورتھ ایلیمنٹ ہے ابینڈنمنٹ, کہ اپنے آپ کو دنیا سے ابینڈن کرنا, جدا کرنا اور خداوند سے کنیکٹ کرنا. تو فورتھ. اور آگے کیا ہے؟ It simply means things of flesh and world, your abandonment in first two elements to reach third element of salvation. But if you don't have element of abandonment of worldly desires, then third element will be lost. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوتھا ایلیمنٹ جدائی کا ہے, ابینڈنمنٹ کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے دنیاوی خواہشات کو, دنیاوی چیزوں کو چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ وہ نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں پہلے دو کلموں سے مل کر آپ تیسرے کلمے تک پہنچ رہے تھے. پہلے دو ایلیمنٹ معافی پا کے, نجات پا کے, آپ کو تیسرا ایلیمنٹ مل رہا تھا جو کہ کیا تھا؟ رشتہ مل رہا تھا. اب اس تیسرے ایلیمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے, رشتے کو, آپ کو چوتھا ایلیمنٹ پریکٹس کرنا ہے جدائی کا. اور جدائی کس سے؟ گناہ سے. کیونکہ اگر آپ نے چوتھا ایلیمنٹ پریکٹس نہیں کیا جدائی کا, گناہوں سے نکلنے کا, گناہوں کو دور رکھنے کا, تو آپ کا جو دوسرا تیسرا ایلیمنٹ ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا, یعنی آپ کی نجات چلی جائے گی اور آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. پانچواں ایلیمنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ The fifth element is hunger or thirst. پانچواں کلمہ ہے کہ میں پیاسا ہوں, ٹھیک ہے. تو پانچواں جو ہے جس کا کلمہ ہے وہ مسکرا رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ نیڈ کا کلمہ, ہنگر کا کلمہ, تھرس کا کلمہ. ایکچولی میں ہنگر یا نیڈ کا کلمہ تو ہے ہی, اسپرٹ میں یہ ہنگر اور تھرسٹ ایک ایلیمنٹ ہے. چلیں اب پڑھیں. اب This fifth element of spirit is what keeps you alive and going in spirit. To remain hungry and thirsty for the things of God is the sign you are alive, because dead things don't hunger or thirst. اب غور سے سنیں, ٹھیک ہے. تو پانچواں ایلیمنٹ سسٹر زہرش کس چیز کا ہے؟ ہنگر اینڈ تھرسٹ کا, کہ میں پیاسا ہوں, یعنی کہ میں ہنگری ہوں, میں تھرسٹی ہوں. اچھا, اب یہ تھرسٹ اور ہنگر ایلیمنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہی چیز تو آپ کی روح کو زندہ رکھتے ہیں, آپ کو چلنے دیتے ہیں, کیونکہ مردہ چیزوں کو بھوک پیاس نہیں لگتی. یعنی اگر آپ روحانی طور پہ مردہ ہوں گے, آپ کو روحانی چیزوں کی کوئی بھوک پیاس نہیں ہوگی اور آپ کبھی بھی دوڑ کے چرچ نہیں آؤ گے. تو جو لوگ دوڑ کے چرچ نہیں جاتے, جن کو مزہ نہیں آتا ورشپ میں, جن کو کلام میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے, جو کہ اسپریچول چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے, ان کا یہ مطلب ہے یا تو وہ مرے ہوئے ہیں یا تو وہ مر رہے ہیں, کیونکہ مردہ چیزوں کو بھوک پیاس نہیں ہوتی. اگر آپ کی اسپرٹ مری ہوئی ہے تو آپ کو اسپریچول چیزوں کی بھوک پیاس نہیں ہوگی, اور اگر اسپرٹ زندہ ہے تو وہ بھوک کھانا بھی مانگے گی, وہ پانی بھی مانگے گی, اور اس کو لینے کے لیے آپ خدا کی حضوری میں آؤ گے. تو اس لیے یہ ففتھ ایلیمنٹ موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور وہ ایلیمنٹ آف ہنگر اینڈ تھرسٹ ہے, کہ آپ کی روح بھوکی پیاسی رہے خدا کے لیے,
प्यासी हिरनियों की तरह। Amen? Okay. Therefore, if you hunger for worldly and carnal things, then the third element will be weakened again, and you are at risk of fourth element, which is abandonment. But if you grow stronger in fifth element, then you march into the sixth element of spirit, which is obedience. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا جو پانچواں ایلیمنٹ جو کہ بھوک اور پیاس ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط جگہ پہ لگ جائے، کیا مطلب کہ روحانی کے بجائے جسمانی چیزوں کی بھوک پیاس ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کا تیسرا ایلیمنٹ جو کہ کیا تھا، تیسرا کلمہ کیا تھا، رشتہ، تو آپ کا تیسرا ایلیمنٹ جو کہ آپ کا رشتہ ہے، جسمانی چیزوں کی خواہش کرنے سے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، ایک میاں بیوی ہے، اگر ایک بیوی کسی اور مرد کی خواہش کرے اور وہ شادی شدہ ہیں، تو کیا ان کا رشتہ کمزور نہیں ہوگا؟ تو اسی طرح اگر ہمارا روحانی رشتہ یسوع سے ہے، ہم یسوع کو چھوڑ کر کسی اور جسمانی چیزوں کی خواہش کریں تو ہمارا یسوع کے ساتھ روحانی رشتہ کمزور نہیں ہوگا، کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح تو جب تیسرا ایلیمنٹ ہمارا روحانی رشتہ کمزور ہوگا تو ہم پھر رزق پہ آگے ہیں چوتھے کلمے پہ، چوتھے ایلیمنٹ پہ، وہ کیا ہے، جدائی، کہ یسوع ہم سے جدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر اگر ہم پانچویں کلمہ جو کہ پانچواں ایلیمنٹ ہے بھوک پیاس میں بنے رہیں اور صحیح چیز کی جو کہ یسوع اور اس کی چیزوں کی ہیں، تو ہم آگے بڑھ جائیں گے سکستھ ایلیمنٹ پہ جو کہ ہے اٹ از فنشڈ، یعنی اس نے کام تمام کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے وفاداری اوبیڈینس پوری کی، یعنی اگر ہماری ہنگر برقرار رہے ہم خدا کا پورا پورا کہنا مانیں۔ جو بندہ بھوکا نہیں ہے نا وہ کہنا بھی نہیں مانتا، کیوں؟ کیونکہ جب بھوک لگی ہوگی تو آپ روٹی مانگو گے نا، جب خدا کے لیے بھوک ہوگی تو آپ خداون کی بات مانو گے نا۔ Amen. Yes, sixth کلمہ کیا ہے؟ So the sixth element is obedience or completion. When Jesus said it is finished, he meant all work done, assignment completed or call completely put in obedience. ٹھیک ہے، جب یسوع مسیح نے بولا تھا نا چھٹا کلمہ کہ تمام ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب تھا سارا کام میں نے کر دیا، اسائنمنٹ جو باپ نے دیا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیا، یعنی کہ میں نے پوری اوبیڈینس، وفاداری پراپر طریقے سے پوری کی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے 6 is the number of sins, which speaks that it is this element which Adam lost, for he disobeyed God and got out of the seventh day of rest of God's presence. ٹھیک ہے، چھٹا نمبر گناہ کا نمبر ہے، کس کا نمبر ہے؟ تو یہ گناہ کا نمبر چھٹا نمبر، اور دیکھو چھٹا کلمہ کس چیز کا ہے؟ اوبیڈینس کا۔ اور میں نے کہا کہ جو چھٹا کلمہ اوبیڈینس کا ہے، اسپرٹ میں یہ چھٹا کلمہ سکستھ ایلیمنٹ ہے جو کہ ہے اوبے کرنا، اور یہ چھٹا ایلیمنٹ ہی تو آدم نے صحیح نہیں کیا تھا، اوبے ہی نہیں کیا تھا، گناہ کر دیا تھا، اور اس چھٹے ایلیمنٹ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ساتویں ایلیمنٹ اس کی اسپرٹ ماری گئی تھی اور وہ ساتویں ڈے سے باہر آ گیا تھا۔ یہ تبھی چھٹا کلمہ اوبیڈینس کا ہے، اور چھٹا کلمہ ہی سب سے مشکل ہے، اوبے کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو ساتواں کلمہ گیا، یعنی چھٹا کلمہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے، یا وہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے باقی سارے ایلیمنٹ اس کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، ٹو اوبے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اوبے کرو گے تو پھر جس طرح باقی سارے کلمے ایڈ ہو کے نیکسٹ پہ جا رہے تھے، تو سکس کلمہ اگر آپ نے پورا کر دیا جو کہ سکس ایلیمنٹ ہے اوبے، تو آپ کس چیز میں چلے جاؤ گے؟ کون سے کلمے میں؟ نہیں، سیونتھ ڈے میں، پریزنس میں واپس آ رہے ہو، اوبے کر رہے ہو۔ آگے کیا ہے؟ And the seventh element, that is surrender. Seventh element of spirit realm or heaven is life totally surrendered to God that keeps the seventh element of man alive, which is his spirit. ٹھیک ہے، ساتواں کلمہ جو کہ ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں، اس کو میں نے نام دیا سرنڈر کا۔ سرنڈر کا مطلب ہے ٹوٹل تابع ہونا کسی کے، جھکی ہوئی زندگی جو کہ تابع داری کی زندگی ہے، سرنڈرڈ لائف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ چھٹا ایلیمنٹ جو کہ چھٹا کلمہ ہے اوبیڈینس کا پورا کریں گے تو آپ کا ساتواں ایلیمنٹ پورا ہو جائے گا جو کہ آپ کی لائف ٹوٹلی خدا کے تابع ہو جائے گی، اور جب آپ کی لائف ٹوٹلی خدا کے تابع ہو جائے گی تو جو سیونتھ تابع داری ہے، سرنڈر ہے، تبھی آپ سیونتھ ڈے میں انٹر بھی کر پائیں گے جو کہ پریزنس ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو لائف خدا کے ٹوٹلی سرنڈر نہیں ہے وہ خدا کی پریزنس سیون ڈے میں بھی انٹر نہیں کرے گی۔ اس لیے بولتا ہے ریاکاروں مجھ سے دور ہو جا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، کیونکہ تم لوگ سرنڈر نہیں ہو۔ اوکے۔ And these seven elements of spirit are seven words of cross which speaks to us life of cross. ٹھیک ہے، Live life of cross. ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 7 ایلیمنٹس ہیں روح کے،
یہ یسوع مسیح کے 7 کلمے تھے اور یہ 7 کلمے یسوع نے کس کے اوپر دیے؟ تو یسوع مسیح ایکچولی کہہ رہا تھا کہ زندگی کا راستہ ہے لائف آف کراس. تو لائف آف کراس کس کے اوپر بیٹھتی ہے؟ ان 7 ایلیمنٹس پہ جو میں نے بتایا, اور وہ 7 کلمے ہیں, اور ان 7 کلموں کو ملاؤ تو وہ صلیب بنتی ہے, کیونکہ صلیب پہ کلمے دیے گئے. تو جیزس کہہ رہا تھا لائف آف کراس از ریئل لائف. آگے پڑھیں حنان. That's why Jesus said, pick up your cross, meaning practice those 7 elements of spirit, which were 7 words spoken by Jesus to follow him, or otherwise you cannot enter heaven. اس لیے یسوع مسیح نے بولا اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے بولے. تو کیا مطلب تھا اپنی صلیب اٹھا؟ اس کا مطلب ہے میں نے صلیب پہ 7 کلمے دیے, وہ 7 ایلیمنٹس تھے, ان کو ڈیلی پریکٹس کر. جب تو میرے ساتھ چل رہا ہے, میرے پیچھے بولا, تب جا کے تو آسمان کی بادشاہی میں جائے گا. کیا مطلب؟ معاف کر, معافی مانگ, ریپینٹ کر اپنے گناہوں کی بھی اور دوسروں کو بھی معاف کر. سیکنڈ, اپنی نجات میں قائم رہے. تھرڈ کلمہ تھا رشتہ, ٹھیک ہے نا, میرے ریلیشن شپ میں گرو کر اور اس کی رسپانسبلٹیز بھی سمجھ. رسپانسبلٹی کیا ہے؟ آپ کی کال, ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا کلمہ تھا جدائی, گناہ سے جدا رہے. پانچواں کلمہ تھا ہنگر اینڈ تھرسٹ, تو اپنی بھوک پیاس میں بڑھتا رہا ہے میرے لیے, اور دنیا کی چیزوں کی بھوک پیاس نہیں کر دینا. چھٹا کلمہ تھا اوبیڈینس, اور ہر وہ چیزوں میں کہہ رہا ہوں اس کو اوبے کر. ساتواں یعنی پھر تیری صلیب کے تیرے اوپر رکھی جائے گی, جو کہ ہے سرنڈر. جس طرح یسوع صلیب کے اوپر ٹانگ دیا گیا تھا, آپ خدا کی باتوں میں ٹنگ چکے ہو, سرنڈر ہو. تو جب یہ 7 ایلیمنٹ جو 7 کلمے تھے جو کہ صلیب پہ دیے گئے, یعنی صلیب کی زندگی ہے, آپ اس پہ چلو تب بھی تو زندگی کا وارث ہوگا. یہ کہہ رہے. تو جب یسوع نے بولا تھا اپنی صلیب اٹھا میرے پیچھے چل, وہ کہتا پریکٹس دوز 7 ایلیمنٹس آن دا کراس. ہیلو, یو گیٹ اٹ؟ کتنے لوگوں کا دماغ کھلا ہے؟ کتنے لوگوں کو گڈ فرائیڈے پہ مزہ آتا تھا؟ ہاں, نیند آتی تھی, پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے. اور اب کتنے لوگوں کی نیندیں اڑ رہی ہیں؟ سب کی اڑ رہی ہیں, سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اوکے, آل رائٹ, ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرتے ہیں 7 چیزوں کو, یہاں سے پڑھتے ہیں. Forgiveness grants man salvation, to have relationship with God, to abandon the world and hunger and thirst for God alone, to obey him fully, live a life of total surrender, which is the life of cross. اب غور سے سنیے گا. اب میں ان 7 ایلیمنٹس کو اویز کمبائن کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے سنی؟ 7 ایلیمنٹس کو میں انٹر کنیکٹ کرنے لگا ہوں, فارگیونیس سے لے کے سرنڈر تک. اب کیا بنتا ہے ہمارے پاس کہ معافی ہمیں نجات دیتی ہے, اور نجات یہی ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ استوار ہو گیا ہے. اور خدا کے ساتھ جب ہمارا رشتہ جڑ جانے کا مطلب ہے کہ گناہ اور دنیا سے ہمارا رشتہ اب ہٹ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. جڑنے کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جدا ہو گیا ہے دنیا سے اور گناہ سے, کیونکہ اب ہم دنیا کی چیزوں کی بھوک پیاس نہیں رکھ رہے خدا کے ساتھ رشتہ جڑنے کی وجہ سے, بلکہ خدا کی چیزوں کی بھوک اور پیاس رکھے, جو کہ 5واں کلمہ ہے. اور اس کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہ اب ہمیں وہ چیزیں خدا سے چاہیے, ہم خدا کی پوری بات مان رہے ہیں, جو کہ 6واں کلمہ ہے اوبیڈینس کا, پوری بات ماننا. اور جب ہم پوری بات خدا کی مان رہے ہیں تو ہماری لائف ٹوٹلی سرنڈر ہو رہی ہے, جو کہ 7واں کلمہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہم صلیبی زندگی جی رہے ہیں. You get it? Hallelujah. اوکے, سو اب یہ کچھ فرسٹ حصہ تھا. ابھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. The camera is fine, Alfred. یہ صرف فرسٹ حصہ تھا, یا کہہ سکتے ہیں پہلا پارٹ تھا 7 کلموں کو سمجھنے کے لیے. میں 7 کلمے, آج ایک بھی کلمہ نہیں میں سناؤں گا, صرف اس کے بارے میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر میں 7 کلمے بتاؤں تو مجھے صبح تک کا ٹائم چاہیے. سو یہ صرف 7 کلموں کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ پہلا پارٹ ڈن ہے. اب ہم دوسرے پارٹ میں جا رہے ہیں. آر یو ریڈی؟ کیونکہ وہ اس سے بھی گہرا ہے. آر یو ریڈی گائز؟ لیٹس گو. تو ابھی تک ہم نے 7 کلموں کے بارے میں سیکھا اور 7 ایلیمنٹس کے بارے میں. آئے ہم اب جانیں کہ 7 کلموں کا, 7 ایلیمنٹس کا 7 روحوں سے کیا کنیکشن. لیٹس گو. Now there are 7 spirits of God and 7 elements which also connects to 7 words of Jesus. There are 7 elements of spirit realm. ٹھیک ہے, دماغ کھول کے رکھیے گا تاکہ سمجھ آئے چیزیں. میں نے کہا خدا کی کتنی روحیں ہیں؟ 7. ٹھیک ہے, اور 7 ہی ایلیمنٹ سے جس کے اوپر دنیا بنی تھی. یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں یسوع کے 7 کلموں سے جو صلیب پہ اس نے بولے, کیونکہ وہی 7 ایلیمنٹس جو 7 کلمے تھے
وہ اسپرچول ورلڈ کے 7 ایلیمنٹس تھے. اب ان سب کا کیا کنیکشن ہے؟ یعنی یسوع کے 7 کلمے جو کہ اسپرچول ورلڈ کے 7 ایلیمنٹس ہیں خداون کی 7 اسپرٹس کے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے انان بھائی ورڈس ہمارے لیے پوری انگلش میں ایک ساتھ پڑھ دیں, پھر میں اردو میں پڑھوں گا کہ اس خداون کی 7 روح کا کہاں ذکر اور کیا ہے. پڑھیں برادر. So Isaiah chapter 11 verse 2 says, ہاں the spirit of the Lord will rest on him, ہاں the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. ٹھیک ہے. اب میں اردو میں پڑھوں گا نمبرنگ کے ساتھ تاکہ آپ کو یاد رہے, کیونکہ ان نمبرنگ کا ادھر کنیکشن ہے سب کے ساتھ. ٹھیک ہے, یاد رکھنا بائبل میں کوئی بھی نمبر میننگ لیس نہیں ہے. انفیکٹ آپ کو کیا پتا ہے آسمان پر ایک فرشتہ ہے جو کہ صرف نمبرز سے ڈیل کرتا ہے, اس کو نمبرز کی ذمہ داری دی گئی. خداوند آپ کی ملاقات کرے اس فرشتے سے, یہ الگ سے ٹاپک ہے, میں نہیں اس میں جاؤں گا. اینی ویز سو یسایہ 11 باب کی 2 آیت کے اندر لکھا ہے پہلی روح جو آئے گی وہ ہے خداوند کی روح. پہلی روح کون سی ہے؟ دوسری روح ہے حکمت کی روح. کون سی ہے؟ تیسری روح ہے انڈرسٹینڈنگ کی روح. کس کی ہے؟ اور چوتھی روح ہے کاؤنسل یعنی مشورہ دینا, صلاح اردو میں کہتے ہیں. ہم انگلش میں بولیں گے کیونکہ انگلش زیادہ صحیح ہے, اردو کے ورڈز سمجھ نہیں آئیں گے. کاؤنسل کا مطلب صلاح دینا, مشورہ دینا. تو چوتھی روح جو آئے گی وہ کون سی ہے؟ کاؤنسل کی. کس کی؟ اور 5ویں روح ہے اسٹرینتھ کی روح ہے. کون سی؟ جو سمسون کے اوپر آتی تھی. ٹھیک ہے, اوکے. 6ٹھی روح ہے نالج کی روح. کون سی روح ہے؟ اور 7ویں روح ہے